कज़न मैरिजेस हों तो जीन स्ट्रॉन्ग हो के ऊपर आती है, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, चाहे एडिक्शन की हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर की हो, तो जीन ये जो फर्स्ट कज़न मैरिजेस हैं इसकी वजह से। पर अगर फर्स्ट कज़न मैरिज ना भी हो तब भी जीन्स तो हो सकती हैं, और जीन्स स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, जीन्स वीक भी होती हैं। कुछ लोगों में नशे की जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ लोगों में नशे की जीन्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उनके इर्द गिर्द माहौल ऐसा होता है जो कि प्रमोट करता है एडिक्शन को। बाज़ औक़ात टेंशनें होती हैं जो कि एडिक्शन को प्रमोट करती हैं, लेकिन पीछे असल बात जो है वो आपका जेनेटिक कोड है, आपका डीएनए है। डीएनए के बारे में तकरीबन अब सभी लोग देखें, हमारे जिस्म ने हर उस चीज़ को प्रोसेस करना होता है जो किसी न किसी तरीके से हमारे जिस्म में जाती है। जैसे नाक के ज़रिए जो हवा हमारे जिस्म में जाती है तो जिस्म ने उसको भी प्रोसेस करना होता है। इस तरह पानी या खुराक मुंह के रास्ते हम जो लेते हैं, जिस्म ने उसको भी प्रोसेस करना होता है। इसी तरह नशा किसी भी रूट से जिस्म में जाता है तो जिस्म ने अपना उसमें रोल प्ले करना होता है ताकि नशा करने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। लेकिन आगे चल के ऐसे नकाइस पैदा हो सकते हैं कि आपका जिस्म नशे को प्रोसेस ना कर सके और उसमें कोई ऐसी जहरीली चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाए जिन्हें हम टॉक्सिक मटेरियल्स कहते हैं, जैसे अल्कोहल में एल्डिहाइड। तो ये वाई मी का तो ये एक सिंपल सा जवाब है कि ये जेनेटिक रीज़न से होती है। दूसरी वजह ये वाई यू कि आपने उस सोबत में जाके रहना सहना शुरू किया जिस सोबत में आपको नशे का तारुफ हो गया। अगर आप उस सोबत में ना जाते, उन लोगों के ज़ेरे असर ना आते जिन्होंने आपको सलाह दी कि नशा कर लो, तो फिर भी आप बच सकते थे। लेकिन मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में हर बंदे को कभी ना कभी नशे की दावत ज़रूर मिलती है, और भी बुराइयों की दावत ज़रूर मिलती है, और भी अच्छाइयों की दावत भी मिलती है। और कई दफ़ा लोग उसे कबूल करते हैं, कई दफ़ा लोग उसे कबूल नहीं करते। लेकिन ये तय है बात कि नशा करने की वजह तो ख़राब मूड है। नशे की बीमारी की वजह जीन्स के अंदर होती है, और नशे की जो बीमारी है वो नशा करने से एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम है। नशा करने से पसमानदगी आती है, लेकिन नशे की बीमारी से बर्बादी आती है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नशे की बीमारी सोबत से नहीं आती, जीन से आती है, पर नशे का इस्तेमाल अमूमन सोबत से आता है। अमूमन नशे का इस्तेमाल माहौल से मिलता है, माहौल से मैसेज मिलता है। हत्ता कि जो लोग शायरी वगैरह पढ़ते हैं, आप में से बहुत से लोग शायरी पढ़ने के शौकीन होंगे, तो शायरी पढ़ते हुए कुछ मैसेजेस हैं जो लाशौरी तौर पर हमारे दिमाग को मिलते हैं। उनमें से एक मैसेज शराब का भी होता है, यानी शराब का भी एक मैसेज होता है जो शेरों में मुख्तलिफ हीले बहाने शायर देते हैं। और पढ़ने वाले जिन्होंने कभी शराब देखी नहीं होती, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने कभी शराब नहीं देखी, शराब पीते हुए किसी को नहीं देखा, और इसके बावजूद उनका दिल शराब के बारे में इंक्लाइंड होता है कि कभी ज़रूर करके देखेंगे। ऐसी उनकी सोच होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायरों ने इस बारे में कोई ऐसी बात की होती है जो रोमानवियत से भरपूर होती है, या हमारी ज़िंदगी के लतीफ़ जज्बात से उसका ताल्लुक़ होता है। जो जीन्स हैं दैट कॉजेज़ दी एडिक्शन, लेकिन एनवायरनमेंट है वो उससे मोटिवेशन मिलती है टू डू ड्रग्स और टू ड्रिंक अल्कोहल। इसी तरह माहौल असल चीज़ है। जीन्स को बीट किया जा सकता है, बहुत आसानी से बीट किया जा सकता है, लेकिन माहौल को बीट करना
کافی مشکل کام ہے. اگر آپ غور کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو خاندانی طور پر ڈائبٹیز کی بیماری مل سکتی ہے تو آپ اسے بہت آسانی سے بیٹ کر سکتے ہیں. جینز کو بیٹ کیا جا سکتا ہے, بہت آسانی سے بیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن ماحول کو بیٹ کرنا کافی مشکل کام ہے. اگر آپ غور کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو خاندانی طور پر ڈائبٹیز کی بیماری مل سکتی ہے تو آپ اسے بہت آسانی سے بیٹ کر سکتے ہیں, لیکن معاشرے میں جو کھانے پینے کے رجحانات ہیں ان کو آپ بیٹ نہیں کر سکتے, آپ اس میں لگ جاتے ہیں. اگر معاشرے میں واک ایکسرسائز کا رواج نہیں ہے تو آپ اس پہ کوئی نہیں لگتے. آپ کا کیا حال ہے؟ 1-2% سے زیادہ لوگ تو نہیں ہوں گے جو کہ واک کرتے ہیں, اور بہت کم لوگ ہیں جو جلدی سوتے ہیں. آج کل کتنے % لوگ ہوں گے جو رات کو 9-10 بجے سو جاتے ہوں گے, جو کہ لیٹ ہے؟ کتنے % لوگ ہوں گے؟ سارا لاہور رات 3 بجے بھی جاگ رہا ہوتا ہے, خاص طور پر رمضان میں لوگ روزہ رکھ کے پھر سوتے ہیں. یہ ایک نیا فیشن ہے, اور موڈ ڈس آرڈر کی بنیادی وجہ غلط ٹائم پہ سونا ہے. ابھی میں نے کم سونا نہیں کہا, غلط ٹائم پہ سونا موڈ ڈس آرڈر کی بنیادی وجہ ہے. اس بندے کا موڈ کبھی خراب ہو نہیں سکتا جو رات کو جلدی سوتا ہے اور سویرے 5 بجے اٹھتا ہے. کوئی بندہ کل تک ڈھونڈے جو سویرے 5 بجے اٹھتا ہے اور بہت زیادہ موڈ اس کا خراب رہتا ہے, غصیلا ہے اور اس طرح کا بے چین روح ہے. آپ کو بندہ نہیں ملے گا. ہمیشہ وہ بندہ ملے گا جو رات کو دیر تک 3 بجے تک جاگتا ہے, 4 بجے تک جاگتا ہے, اور صبح پھر وہ 12-1 بجے, بعض اوقات 4 بجے, بعض اوقات 5 بجے تک وہ سو کے اٹھتے ہیں لوگ. تو یہ کھلی دعوت ہے موڈ ڈس آرڈر کو اپنی طرف بلانے کی, کھلی دعوت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چائنا میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, آپ یورپ میں چلے جائیں, وہاں پہ لوگ 8 بجے سو چکے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ سوائے جنہوں نے نشہ کرنا ہے, نشہ پانی کرنا ہے, سو جاتے ہیں. سویرے لوگ 5 بجے جاگ رہے ہوتے ہیں, 6 بجے سڑکوں پہ ہوتے ہیں, 6:30 بجے وہ اپنے اپنے کام کاج پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہاں 2 گروپ ہیں, ایک کام کرنے والے, ایک پارٹی گینگ ہے. تو وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو میجورٹی ہیں, وہ ان کا طور طریقہ بالکل مختلف ہے. ہمارے ہاں 2 گروپ نہیں ہیں. لیکن فرائیڈے نائٹ کو ان کا بھی طور طریقہ نہیں چینج ہوتا. یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. انسان, یاد رکھیے, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے مجھے یاد دلایا. یاد رکھیے کہ انسان ہفتے کے 5 دن کچھ اور 6ٹھے دن کچھ اور 7ویں دن کچھ اور کر نہیں سکتا. انسان جو 5 دن کرتا ہے وہی 6ٹھے دن کرتا ہے, وہی 7ویں دن کرتا ہے. جو لوگ سویرے 5 بجے اٹھتے ہیں تو وہ اتوار والے دن بھی 5 بجے اٹھتے ہیں, اور لوگ ان کو پوچھتے ہیں کہ آج کیوں تسی 5 بجے اٹھے ہو. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پلیئر ہے, یہ آپ کی زندگی کا مزہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ آپ صبح ہوتے ہوئے دیکھیں. اچھا, شروع میں لگتا ہے کہ صبح مائنڈ ڈل ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. مطلب میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں سویرے 5 بجے اٹھ کے کیا کرتا ہوں. دیکھو, میں سویرے 5 بجے اٹھ کے سب سے پہلے فوری چیز ہوتی ہے کہ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. 2 گھنٹے میں پڑھتا ہوں, پھر 2 گھنٹے میں لکھتا ہوں. اچھا, اب یہ اس میں 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں. اتنی دیر میں کوئی 10 بج جاتے ہیں تو ہماری ڈائریکٹرز میٹنگ ہوتی ہے زوم پہ, لاہور, کراچی, اسلام آباد, جس میں 8-10 لوگ حصہ لیتے ہیں. تو وہ 11 بجے ختم ہوتی ہے. تو 11:15 میرا کوئی نہ کوئی سیشن ہوتا ہے کسی کلائنٹ کے ساتھ, کسی نہ مڈل ایسٹ میں. ناشتہ میں سویرے اٹھ کے سب سے پہلے ناشتہ ہی کرتا ہوں, تقریباً 15 منٹ کے اندر پہلے. جیسے کوئی پھل لے لیا تو یہ ناشتہ نمبر 1 ہے. ناشتہ نمبر 9 تقریباً 9 بجے 1 انڈا 1 سلائس لے لیا تو یہ ناشتہ نمبر 2 ہو گیا. تو اس طریقے سے اس کے بعد 11:15 بجے یعنی تقریباً سوٹ کرتا ہے کوئی مڈل ایسٹ میں, کوئی سعودیہ میں کوئی کلائنٹ ہو تو ان کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد 12 سوا 12 بجے میں پھر سو جاتا ہوں کوئی 2 گھنٹوں کے لیے.
2 گھنٹوں کے لیے سو کے 2-2:30 بجے پھر اٹھ کے, تو یہ میرا سیکنڈ ڈے ہوتا ہے, ایک دن کے 2 دن. تو سیکنڈ ڈے ہوتا ہے تو پھر میں 3-3:15 بجے تک یہاں تک آ جاتا ہوں اور 8 بجے یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں. واک صبح بیچ میں جو لکھنے پڑھنے کے کام ہے وہ کرتے کرتے کوئی 7:15 بجے مجھے کالز آتی ہیں ولنگ ویز لاہور سے, کراچی سے, تو پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے ٹیلی فون سننا ہے کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ. تو اس میں 15-20 منٹ لاہور سے ڈاکٹر میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں, فلاں مریض کی شوگر اتنی ہے, فلاں سویرے اٹھا ہے اس نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, ساری ٹوٹل رپورٹ سویرے اٹھتے ہی فلاں کی شوگر یہ ہو گئی ہے, فلاں نے برا سا منہ بنایا, فلاں نے اچھا سا منہ بنایا, فلاں نے کہا میں نے. ہاں تو میرے رپورٹ ساری تو میری طرف ہی آ رہی ہوتی نا, دھڑا دھڑ رپورٹیں میری طرف ہی آ رہی ہوتی ہیں. پہلا کام آپ یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ صبح اٹھنا شروع ہوتے ہیں تو جو بھی آپ کی زندگی کا مسئلہ ہو اس کے بارے میں آپ پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کی زندگی کا مسئلہ ایڈکشن سے نجات ہے تو آپ ایڈکشن کے اوپر بے شمار کتابیں ہیں جو ڈیفرنٹ پہلوؤں سے ایڈکشن پر روشنی ڈالتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کریونگ نہ ہو, کیونکہ ایڈکشن سے ریکوری کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کریونگ کو قابو میں رکھ سکیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بے چینی نہ ہو, آپ کی ٹسل نہ ہو, آپ کے پھڈے نہ ہوں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک یو ٹرن لیں کہ پھڈے بازی نہیں کرنی, کیونکہ نشے کی بیماری میں بندہ جو چیز سیکھتا ہے وہ پھڈے بازی ہے, کیونکہ جب تک وہ پھڈے بازی نہیں سیکھتا تو وہ نشہ کر نہیں سکتا, اسے کوئی کرنے نہیں دیتا. کیونکہ نشہ کرنے کے لیے بندے کو تھوڑا بہت ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے نا, غصہ وصہ دکھانا پڑتا ہے, کوئی رولا شولا دکھانا پڑتا ہے, کوئی بے چینی پیدا کرنی پڑتی ہے, کوئی دھمکی دینی پڑتی ہے. تو جو چیزیں بھی نشہ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو نشہ چھوڑنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور آپ کو کوئی بہت زیادہ اس میں مشکل نہیں پیش آنی چاہیے, کیونکہ اس پہ اتنا کام ہوا ہے, اور کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, جو نشہ چھوڑنے والے ہیں انہوں نے بہت کام کیا. سب سے زیادہ کام اور سنجیدہ کام ان لوگوں نے کیا کہ جو نشہ کرنے والے بھی تھے اور چھوڑنے والے بھی تھے, اور ایٹ دی سیم ٹائم وہ ڈاکٹر بھی تھے. کیونکہ جیسے ہر شعبے کے لوگ نشہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ بھی ابنڈنٹلی نشہ کرتے ہیں, معاشرے میں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ نشہ کرتے ہیں. یہ ولنریبل گروپ ہے, ڈاکٹرز, نرسز, سائیکالوجسٹ. تو ایک طرح سے وہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور وہ نشئی بھی ہوتے ہیں, اور انہوں نے نشہ بھی چھوڑا ہوتا ہے, تو وہ ایک صحیح پوزیشن میں ہوتے ہیں دوسروں کی رہنمائی کرنے کے لیے. زیادہ تر مریضوں کو تو مجھ پہ بھی ہمیشہ شک ہی رہتا ہے, تو میں نے ابھی کبھی اس کی تردید نہیں کی, نہ ہی تائید کی ہے, کیونکہ جو چیز بھی اگر آپ محفوظ رکھتے ہیں تو وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی رہتی ہے. یاد رکھیں کہ جو چیز بھی آپ کے پاس ہوتی ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کسی بھی ایسی چیز کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے, مثلاً اسلحہ, کیونکہ اگر آپ اسلحہ اپنے پاس رکھیں گے تو آپ اس کو پھر کبھی نہ کبھی استعمال بھی ضرور کریں. میرا خیال ہے کہ جو بری یادیں ہیں ان کو سینے سے لگا کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ قریب ہوتے ہیں. دیکھیں, آئندہ بدل کے اسے بحال کیا جاتا ہے, آئندہ بدل کے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ہے جسے اردو میں جو لفظ ہوتا ہے معافی کا, تو اس سے ہمیں کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ اس کا مطلب کیا ہے. انگریزی میں لفظ ہے forgiveness. forgiveness forgo سے ہے, forgo کا مطلب ہے جانے دیں, کسی چیز کو پیچھے جانے دیں. جیسے صحیح لفظ اردو میں درگزر ہے, درگزر کا مطلب ہے گزر جانے دیں. تو اگر آپ گزر جانے دیں, چیزوں کو پیچھے گزر جانے دیں اور خود آپ آگے بڑھ جائیں, تو اس میں ریکوری
کے اندر بہت مدد ملتی ہے، اور اپنی فیلنگز لوگوں کے بارے میں خاص طور پر جو ریلیشن شپس ہے کہ زیادہ تر ہمیں جب کسی سے گلہ شکوہ ہوتا ہے فیملی ممبر سے، جیسے ہمارا کوئی فیملی ممبر نشہ کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ ہمیں نہیں پسند، تو یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہوتی ہے کہ ہمارا فیملی ممبر نشہ کرتا ہے یا ہمارے فیملی ممبر میں کوئی کریکٹر ڈیفیکٹ ہے، تو یہ ہمارا ایک کافی بڑا لاس ہے۔ زیادہ تر ہمیں جب کسی سے گلہ شکوہ ہوتا ہے فیملی ممبر سے، جیسے ہمارا کوئی فیملی ممبر نشہ کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ ہمیں نہیں پسند، تو یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہوتی ہے کہ ہمارا فیملی ممبر نشہ کرتا ہے یا ہمارے فیملی ممبر میں کوئی کریکٹر ڈیفیکٹ ہے، تو یہ ہمارا ایک کافی بڑا لاس ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بھی بڑا لاس ہے جب ہم اس کے ساتھ تعلقات خراب کر لیتے ہیں، یعنی نشہ وہ کر رہا ہے اور یہ ہمارا ایک لاس ہے، یہ ہمارا ایک نقصان ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ فٹے منہ کر کے اور جوابی طور پر وہ دھکے دے، پھر آپ اسے دھکے دیں اور تعلقات خراب ہو جائیں، اور آپ اسے کہیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے اور وہ کہے کہ نکل جاؤ میری زندگی سے، تو ریلیشن شپ ختم ہو گیا نا، خراب ہو گیا۔ تو بڑا نقصان کون سا ہے؟ جو کہ آپ نے کیا ہے۔ اس نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، اس نے تو نشہ کر کے راتوں کو دیر سے آ کے کوئی اور پھڈا کر کے کر لیا۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں، خصوصاً میاں بیوی کے رشتے میں یا ماں باپ اور اولاد کے رشتے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ایک لاس جب ہو جاتا ہے تو آپ میک شور کرتے ہیں کہ ایک اور لاس نہ ہو جائے، ایک کوئی کافی ہے۔ اگر آپ کے بیٹے نے نشہ کر لیا ہے یا خامد نے یا بیوی نے یا کسی نے نشہ کر لیا ہے تو آپ کا ایک لاس ہو گیا ہے۔ اب دوسرا لاس ہے ریلیشن شپ کا لاس۔ یہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ریلیشن شپ کا لاس بھی کر لیا، یعنی ریلیشن شپ خراب کر لی ہے، تو جو پہلا لاس ہے وہ پکا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک لاس کیا ہے اور اب آپ نے ریلیشن شپ کو بچا کے رکھنا ہے، تو چانسز ہیں کہ وہ جو پہلا لاس ہے وہ ریکور ہو جائے گا۔ تو پہلے لاس کی ریکوری، لاس نمبر 1 کہ آپ نے نشہ کیا یا آپ کے کسی فیملی ممبر نے نشہ کیا، تو یہ لاس نمبر 1 ہے۔ اب آپ کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ لاس نمبر 1 ہو چکا ہے جو کہ کافی بڑا لاس ہے، اب لاس نمبر 2 مت کریں، کیونکہ وہ اس سے بھی بڑا لاس ہے۔ کیونکہ ریلیشن شپ کا جو لاس ہے وہ ریسرچ نے بتایا ہے، ہارورڈ میڈیکل سکول کی ریسرچ ہے جو کہ 85 سال سے چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے، اور ہر چند سال کے بعد وہ لیٹسٹ فائنڈنگ دیتے ہیں۔ اور جو انہوں نے ریسنٹ فائنڈنگ دی ہیں 2 سال پہلے، وہ یہ تھی کہ ہماری زندگی میں کامیابی اور خوشی کا دار و مدار ریلیشن شپ پر ہے، وہ ہمارے دولت پر نہیں، ہماری طاقت پر نہیں، ہماری شہرت پر نہیں، ہماری ایجوکیشن پر نہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں کے وہ لوگ خوش رہے زندگی میں اپنی نیت رہیاں خوشحال، جن کے ریلیشن شپ ٹھکانے پہ ٹھیک رہے، کیونکہ ریلیشن شپ کے کئی ٹھکانے ہیں نا، تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ٹھکانہ سمجھا جاتا ہے ریلیشن شپ کا، وہ ہے میاں بیوی کا ریلیشن شپ، اس کے بعد ماں باپ اور اولاد کا ریلیشن شپ، اس کے بعد پھر آپ کے درجہ بدرجہ بھائیوں کا، بہنوں کا، یا مختلف آپ کے دوستوں کا، آپ کے محلے داروں کا، آپ کے ریلیٹیوز کا۔ لیکن اگر 1 ورڈ کہیں تو ریلیشن شپ، تو 85 سال جس میں جو بوسٹن ہے جہاں ہارورڈ میڈیکل سکول ہے، اور انہوں نے 350 اس کے سٹوڈنٹس پکڑے، اور 350 لوگ بوسٹن کے اندرون شہر، جیسے لاہور میں اندرون شہر ہے نا، مسجد وزیر خان، شالمی، تو باقی 350 لوگ وہاں سے پکڑے اور ان کو 700 لوگوں کو رجسٹر کیا اور ان کی زندگی کو فالو کرنا شروع کیا
کہ ان کی زندگی کا آگے چل کے کیا بنے گا. ان 700 لوگوں میں سے ایک بندہ کینیڈی بھی تھا جو امریکہ کا صدر تھا. وہ ان کو فالو کرتے رہے, پھر وہ ان کی شادیاں ہو گئیں, پھر ان کی بیویاں آ گئیں, پھر بچے آ گئے, پھر انہوں نے بیویوں اور بچوں کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو ان کے ساتھ جس کسی کا بھی جو رشتہ بنا انہوں نے اس کو فالو کیا, اور انہوں نے دیکھا کہ جو پڑھتے تھے ہارورڈ میڈیکل اسکول میں ان کا کیا بنا, اور جو پڑھتے نہیں تھے ویسے کو کام کاج کرتے تھے, غریب غربا تھے, جھونپڑ پٹی والے تھے, بڑی اس طرح کی جھونپڑیاں تھیں جہاں سے انہوں نے پکڑے تھے. لیکن پھر ان کی اگلی جنریشن, پھر ان کی اگلی جنریشن, اب ان میں سے بہت چند لوگ ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں, اور وہ 95, 96, 97 سال کے اس عمر کے ہیں, پر بہت کم ہیں. پر انہوں نے اس کی اگلی جنریشن کو بیچ میں شامل کر لیا, جینیٹک انفلوئنسز دیکھے, اور ابھی تک جو انہوں نے نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز, یعنی دولت سے زیادہ قیمتی چیز, آپ کی طاقت شہرت سے زیادہ قیمتی چیز, آپ کے حسن سے زیادہ قیمتی چیز, آپ کی پراپرٹی سے زیادہ قیمتی چیز آپ کے ریلیشن شپ ہے, اور آپ کی کامیابی اور آپ کی خوشی اور خوشحالی کا دار و مدار اس پہ ہے. لہذا اگر آپ کے گھر میں کوئی بندہ کر بھی لیتا ہے نا کوئی پٹھا کام, نہیں درگزر نہ کریں, میں نہیں کہہ رہا درگزر کریں, اور علاج کرو, مطلب ہے اس بندے کو آپ انیبلنگ اور پرووکنگ کی بجائے انٹرونشن کا نشانہ بنائیں, مداخلت کریں اس کی زندگی میں, انیبلنگ نہ کریں, پرووکنگ نہ کریں, اس سے باز رہیں اور اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں. لیکن غصے پہ قابو رکھ کے یہ کریں, بیڈ فیلنگ اور بری باتیں کرے بغیر کر لیں, انمول رویوں سے کریں. جو انمول رویہ ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کو گڈ فیلنگ دینا, بیڈ فیلنگ نہ دینا. اور جب آپ فوکس کر لیتے ہیں یا تہیا کر لیتے ہیں کہ میں نے دوسروں کو بری فیلنگ نہیں دینی, اچھی فیلنگ دینی ہے, تو چند دنوں میں آپ کا دماغ آپ کی مدد کرنے لگتا ہے. ہمارا دماغ بڑا زبردست آرگن ہے, جو کام اس کو آپ سونپ دیتے ہیں وہ اس پہ لگ جاتا ہے. اگر آپ اپنے دماغ کو یہ کام سونپ دیں کہ مجھے نشہ چھوڑنا ہے, تو آپ کا دماغ آپ کے متعلق سوچنا شروع کر دے گا کہ کیسے آپ کی مدد کرے. اگر آپ نے ریلیشن شپ اچھے کرنے ہیں, دماغ کو بڑے سکون سے بتا دیں کہ میں نے اپنے ریلیشن شپ اچھے کرنے ہیں. تو جیسے آپ مسل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اپنے بائیسیپس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پہلے ذہن بناتے ہیں نا, اور پھر کچھ دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ورزش کرنے سے آپ کے مسلز آپ کی مرضی کے مطابق وہ اس سانچے میں ڈلنا شروع ہو گئے. تو اگر آپ آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں, اگر آپ آپس میں گھر میں خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں, تو چند دن کے اندر اندر آپ کا دماغ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ جو کام آپ دماغ کے سپورٹ کرتے ہیں, دماغ اس کو موڈ